पाकिस्तान एक अरसा से अंदरूनी और बैरूनी खतरा से दोचार है। 1999 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुल्क की कमान संभाली और जमहूरी हुकूमत की जगह आमरीत का निजाम कायम हुआ। जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत को अभी 2 साल ही गुजरे थे कि दुनिया की तारीख का एक बड़ा वाकया रूनुमा हुआ, जिसने पूरी दुनिया में न सिर्फ भौचाल बर्पा किया बल्कि दुनिया को हिलाकर ही रख दिया। पूरी दुनिया में एक खौफ की लहर फैल गई। ये वाकया 11 सितंबर 2001 का है, जब न्यूयॉर्क में 2 मुसाफिर तैयारे अमेरिका की बुलंद तरीन इमारतों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जा टकराए। ये वाकया तकरीबन सुबह 8:30 बजे के करीब पेश आया। पहले एक मुसाफिर बरदार बोइंग तैयारा 757 न्यूयॉर्क के 110 मंजिला टावर से टकराया। उसके 18 मिनट बाद ही दूसरा बोइंग 757 भी दूसरे टावर से टकरा गया, जिनसे ये इमारतें मुनहदिम हो गई। इसके ठीक 1 घंटे बाद एक और अगवाशुदा मुसाफिर जहाज बोइंग 757 भी अमरीकी महकमा दिफा के हेडक्वार्टर पेंटागन पर गिराया गया, जिससे पेंटागन जुज़वी तौर पर तबाह हो गया। आधे घंटे बाद एक और जहाज के मुतालिक खबर आई कि जिसे अगवा करके व्हाइट हाउस की तरफ ले जाया जा रहा था। ये भी बोइंग 757 था, जिसे पेंसिल्वेनिया के मुकाम पर लड़ाका तैयारों के जरिए मार गिराया गया। इस वाक़े के बाद पूरी दुनिया में एक खौफ और हिरास की कैफियत फैल गई और खतरात लाहक हो गए। बहुत से ममालिक में हाई अलर्ट जारी हो गया। और जरा तसव्वुर कीजिए कि दुनिया की सुपर पावर पर इतना बड़ा दहशतगर्द हमला, तो बाकी ममालिक का क्या होता। इस हमले में न सिर्फ इंसानी जानों का एक अजीम नुकसान हुआ, बल्कि इसके साथ ही अमेरिका और उसके हामियों को माली बहरान का शिकार होना पड़ा। आलमी मार्केट क्रैश होना शुरू हो गई। बरतानिया में लंदन स्टॉक एक्सचेंज को खाली करा लिया गया। तबाही के नतीजे में इंश्योरेंस कंपनियों ने नुकसान का तखमीना 15 अरब डॉलर तक लगाया। इस अफसोसनाक वाक़े का जिम्मेदार कुछ सबूत की बुनियाद पर अल-कायदा को ठहराया गया और बाद अल-कायदा की जानिब से भी इस बात का एतराफ़ किया गया। अल-कायदा के उस वक्त के सरबराह उसामा बिन लादेन थे। अफगानिस्तान खाना जंगी के असरात किसी हद तक कम हो जाने के नतीजे में अल-कायदा तंजीम ने अपने मकासद का रुख अब अमेरिका की तरफ कर लिया था, जिसके लिए उसे किसी बड़े हलचल की जरूरत थी। इस मकसद के लिए छोटे मोटे हमले तो जारी थे, मगर इस बड़े हमले की भी तैयारी इंतहाई खुफिया तरीके से जारी थी, क्योंकि आज तक अमेरिका ने अपने खित्ते से बाहर निकलकर दूसरे ममालिक पर जारहियत की थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सुना कि अमेरिका पर किसी ने हमला किया हो। हमले के लिए अल-कायदा ने कई साल पहले मंसूबाबंदी कर रखी थी, जिसका नतीजा बिलाखिर 11 सितंबर 2001 को नजर आया। अल-कायदा की तरफ से हमले की मंसूबाबंदी में इंतहाई राजदारी बरती गई, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमले के लिए तैयारों की उड़ान की तरबियत जिन दहशतगर्दों ने ली, उनको भी आखिर तक पता नहीं था कि ये ट्रेनिंग किस हमले के मंसूबाबंदी का हिस्सा है। इस हमले के लिए कुल 4 तैयारों को अगवा किया गया। चुनांचे इस वाक़े के बाद दुनिया का अमन मुतासिर होने लगा और जंग का आगाज हुआ। अमेरिका के इस हमले की वजह से बहुत से ममालिक का अमन मुतासिर हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा और बहुत से ऐसे फैसले करने पड़े जो मुल्क की सलामती के एतबार से गलत भी साबित हुए। सानहे के मरकजी जिम्मेदार उसामा बिन लादेन, जो कि उन दिनों अफगानिस्तान में नौ तामीर शुदा तालिबान हुकूमत के साए में रह रहे थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान का रुख किया। अवलीन तौर पर गिरफ्तारी का असूली मुतालिबा किया गया, जो कि हस्बे तवक्को मुस्तरद कर दिया गया, जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर 3 अतराफ से हमला कर दिया और चंद ही दिनों में अफगानिस्तान से तालिबान हुकूमत का खात्मा कर डाला। मगर तालिबान सरबराह मुल्ला उमर और अल-कायदा रहनुमा उसामा बिन लादेन फिर भी हाथ नहीं आए। पाकिस्तान में भी अमन की खराबी की वजह अफगान अमरीकी जंग और 9/11 है। 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी, जिसका पाकिस्तान पर भी गहरा असर पड़ा। अफगानिस्तान पर हमले के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान से राब्ता किया और फजाई हदूद के साथ साथ हवाई अड्डों की भी डिमांड की, जिस पर उस वक्त के आर्मी चीफ और सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने इजाजतनामे पर दस्तखत कर दिए और साथ ही साथ पाकिस्तान की कुछ अहम तरीन एयरबेस, जिनमें जैकबाबाद और शमसी एयरबेस शामिल हैं, अमेरिका के हवाले कर दी। यही वजह थी कि पाकिस्तान में भी अमन की लहर को नुकसान होना शुरू हुआ और बहुत से अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तान का रुख किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ कबायली इलाकों में अफगान बाशिंदों ने पनाह ली, जिसमें केपी के बेशतर इलाके शामिल हैं। यही वजह थी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर बढ़ने लगी और खुदकुश हमलों और खाना जंगी जैसी कैफियत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बदतरीन हमले हुए और तालिबान ने कबायली इलाकों में कब्जा करके वहां पर अपना नेटवर्क और ट्रेनिंग सेंटर कायम किए, जिसकी पुष्टपनाही बैरूनी ममालिक ने की, जो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा समझी जाती है।
ड्रोन हमलों के आए दिन बहुत से वाकयात पेश आए, जिनमें बहुत से बेगुनाहों की भी जान गई। अमेरिका ने अफगानिस्तान में नेटो फौज मुसल्लत कर दी और पाकिस्तान में चमन बॉर्डर के जरिए जंगी साजो सामान की तरसील भी शुरू कर दी गई। बादशाह वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान के हालात पूरी तरह मुतासिर होते रहे और पाक फौज की कमान तब्दील होते हुए 2013 में जनरल राहिल शरीफ के हाथ में सौंप दी गई और 2013 में ही आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की क़यादत में एक मेजर ऑपरेशन का आगाज किया गया, जिसका नाम ऑपरेशन सरफराज रखा गया। इस तरह पाकिस्तान में अमन की एक नई उम्मीद ने जन्म लिया और अफवाज पाकिस्तान की सरबराही में अमन की कोशिशों में मजीद तेजी आई। मौजूदा हालात में अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर मुतालिबा किया गया कि पाकिस्तान को डू मोर करना चाहिए, मगर नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका को दो टोक जवाब देते हुए कहा कि हम बहुत डू मोर कर चुके, मगर अब आपकी बारी है। साउथ एशियन टेररिज्म वेबसाइट के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 2003 से लेकर 2017 तक पाकिस्तान के तकरीबन 21,900 शहरी अपनी जान की बाजी हार गए, जबकि पाक फौज के तकरीबन 6,813 जवान शहीद हुए और तकरीबन 33,728 दहशतगर्दों का खात्मा किया गया। अफगानिस्तान और इराक जंग में अमेरिका की एक वेबसाइट की 2015 तक की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस मिलिट्री के तकरीबन 6,845 फौजी हलाक हुए और तकरीबन 9 लाख के करीब जख्मी हुए। 9/11 के वाक़े को 16 साल बीत गए, मगर उसका असर आज भी किसी न किसी शक्ल में वाक़े है। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में कायम जंगी कैफियत पर काबू पाया जा सकेगा? क्या इस्लामी खित्ते में अमन की लहर दोबारा कायम हो पाएगी? ये तो आने वाले वक्त में ही वाज़ेह होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, साल 2001 में सितंबर के महीने में अमेरिका में एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाक़या हुआ कि जब 2 तैयारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गए और इस अहम वाक़े में कई अफसोसनाक जानें भी ज़ाया हुई। 9/11 के बाद नाज़रीन अमेरिका की एक नई पॉलिसी, एक तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पहले पॉलिसी चली और एक नई पॉलिसी हमें नज़र आई। हम आज के इस अहम प्रोग्राम में 9/11 के बाद जो पाकिस्तान की पॉलिसी, पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी का सामना रहा और बिलखुसूस परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो उस टाइम की पॉलिसीज़ थी कि जब अमेरिका को फैसिलिटेट किया गया, अमेरिका को अपने हवाई अड्डे पर आने की इजाज़त दी गई, उस पॉलिसी ने, अमेरिका की मदाखलत ने, या जो पाकिस्तान उस दहशतगर्दी की जंग में शरीक हुआ, उसके ख़िलाफ़ शिरकत की पाकिस्तान ने, वो पाकिस्तान के कितने फ़ायदे में गया, कितने नुकसान में गया। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि 9/11 के बाद पाकिस्तान सिर्फ दहशतगर्दी के मैदान में ही नहीं कूदा, पाकिस्तान को मुआशी जंग भी लड़ना पड़ी और उसमें भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो पॉलिसीज़ थी उन पर जो अब के डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं और उनका ये ख्याल है कि हमें अमेरिका को उस तरह फैसिलिटेट नहीं करना चाहिए था। 9/11 नाज़रीन बहरहाल आज 17 साल बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ अपने अंदर समोए हुए हैं और बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि ये अमेरिका का ख़ुद एक तैयार करदा प्लान था। 9/11 क्या था, 9/11 के बाद हमें कितनी मुश्किलात हुई और आज 9/11 के जो असरात हैं, क्या अमेरिका ने अगर ख़ुद ये प्लान किया, जो चूँकि कई किताबों में भी छप चुका, मूवीज़ भी बन चुकी कि CIA, मोसाद, उनका अपना ये प्लान था, क्या अमेरिका इस प्लान में कामयाब हुआ? इसी पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में प्रोफेसर मुनव्वर साबिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। इनसे पूछेंगे कि 9/11 की हकीकत क्या है। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कई किताबें हमने भी पढ़ी हैं, आपने भी रिसर्च की होगी, पढ़ा होगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 9/11 की हकीकत क्या है? देखिए सर, इसको ना मुहतात तरीके से सादा लफ्ज़ों में यूँ कहा जाता है कि इट वाज मेड टू हैपन, यानी ये हुआ नहीं था, ये करवाया गया। किसकी तरफ से? देखिए, ऑब्वियस बात है, जिस मुल्क में हुआ है उसका कोई एम है। बात बड़ी सिंपल है, इसे थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। रशिया टूट चुका था, रशिया के टूटने के बाद नेक्स्ट पोटेंशियल जो उन्होंने एक एनिमी कंसिडर कर लिया अपने तौर पे, वो मुस्लिम वर्ल्ड है। आप थोड़ा सा गौर कीजिए मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर कि उन्होंने यके बाद दीगरे, जिसमें मुसलमान के जो खुद साख्ता मैं कहूँगा या हुक्मरान सद्दाम जैसे कि कुवैत पे हमला कर दिया, उसकी आड़ में फिर अटैक हुआ। अब उसके बाद आप ग्रेजुअल मुस्लिम दुनिया को देखिए, आप इजिप्ट को देखिए, आप लीबिया को देखिए, फ़लस्तीन कश्मीर को आप निकाल दीजिए, आप म्यांमार को देखिए, अच्छा आप नाइजीरिया को देखिए, आप सोमालिया को देखिए, आप अफ़गानिस्तान में तो खुद आके हो गए।
سو مسلم دنیا کو انہوں نے انڈر اٹیک کرنا تھا، اس کے لیے ایک بڑا جواز چاہیے تھا انہیں، نیوٹرل ہو کے آپ جو ڈاکومنٹریز بنی ہیں، جو اکیڈیمکس کے لوگ ہیں، انجینئر ہیں، وہ کہتے ہیں جی 2 طیارے آپ پورے کے پورے فیول سے بھر کے اس طرح کی بلڈنگ سے ٹکرا دیں، پوری بلڈنگ نیچے نہیں گر سکتی، جتنا کنکریٹ، جتنا اس کے اندر لوہا سیمنٹ یوز ہوا ہوتا ہے، پوری بلڈنگ جو ہے وہ زمین بوس جو ہے وہ بہرحال نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز، جو انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا تو اس میں وہ 2 طیارے چلانے والے یا 3-4 لوگوں کی مدد سے نہیں ہوتا، یہ پیچھے سے سارا بیک اپ ملتا ہے، ایئرپورٹ میں وہ لوگ انٹر کیسے ہوئے، جہاز میں کیسے ہوئے، اور اتنی بڑی اگر ایکٹیویٹی ایک جگہ ہو جائے تو اس کے فالو اپ کے طور پہ مزید ایکٹیویٹیز لازمی ہونا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان کو آپ لے لیں، کتنے ادارے بن چکے ہیں، آرمی بحالت جنگ میں ہے، سول انٹیلیجنس ادارے، لیکن پھر بھی آف اینڈ آن ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے۔ اس کو بولا جاتا ہے انرشیا یا پیرافرنیلیا اتنا موجود ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کیری ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کو آئی آر کی زبان میں فالس فلیگ کہا جاتا ہے، جھوٹا جھنڈا، یعنی آپ نے کسی جگہ جھنڈا گاڑنا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ پھر جواز پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، ادھر جواز پیدا ہوا اور آ کے آپ دیکھیں 16 سال ہو گئے کہ وہ افغانستان کے اندر آ کے بیٹھے ہوئے۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، آئی آر میں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں لا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، موریلٹی نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشن ایک بالکل نہ ایک ڈبیٹنگ پلیٹ فارم سا ہے، کوئی کنکریٹ ڈیسیژن وہاں سے نہیں ہو سکتا، ہونا ہو تو برما میں اتنا ظلم و تشدد نہ ہو۔ اچھا منور صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ خالی امریکہ کے پاس یہی جواز تھا مسلم کنٹریز پر اٹیک کرنے کا، پرٹیکولرلی افغانستان اپنے ملک میں اٹیک کرے؟ نہیں، انہوں نے نا اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو جسٹیفائی کرنا تھا، ٹھیک ہے، انٹرنیشنلی تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، چونکہ ڈومیسٹک وہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، تو ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں اتنا بڑا انسیڈنٹ، حالانکہ اس سے بڑی سبکی ہوئی ہے امریکہ کی۔ امریکن جب کبھی کسی پہ کرٹیسائز کرتے ہیں تو ان کو یہ کاؤنٹر آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کے اپنے ملک میں بھی تو ہو گیا تھا، ورلڈ وار 2 میں جو انہوں نے ایٹم بم مارا تھا، اس کے بعد یہ دوسرا سب سے بڑا کریٹیکل ڈیسیژن تھا جو امریکنز کو کرنا پڑا تھا۔ باقی فیصلے غلط نہیں ہوتے، ان کے نتیجے غلط ہوتے ہیں کہ ثابت کیا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ مشرف کے دور میں جس طرح سے ان کو ایئر بیسز دی گئیں یا فیسیلیٹیٹ کیا گیا، فیسیلیٹیٹ نہیں، ٹوٹل اکاموڈیٹ کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں پاکستان نے امریکہ کی 51st اسٹیٹ کے طور پہ بہیو کیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید امریکہ کو خود بھی اتنا یقین نہیں تھا کہ ہماری جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں وہ پرویز مشرف صاحب اتنی آسانی سے مان لیں گے۔ 6 ڈیمانڈ سے وہ ساری مان لیں گے، 6 لے کے آیا تھا اور اس نے بیان دیا تھا کہ میرا خیال تھا کہ 3 سے 4 مانے گا، تو وہ چونکہ ڈکٹیٹر کو ایک ہوتا ہے کہ یار مجھے بیٹھا رہنے دو، اس نے عوام کو جواب دہی نہیں کرنی ہوتی، وہ 6 کی 6 مان لیں گے، 6 کی 6 مان لیں گے۔ سو اب یہ 9/11 جو ہے نا، یہ تاریخ پروو کرتی ہے۔ مثلا ڈیتھ بیڈ کنفیشنز کہتے ہیں ہسٹورین اس کو، کہ اس وقت جو لوگ یہ ڈیسیژن میکنگ میں شامل تھے وہ اپنے ہیئر ڈیز میں جائیں گے، اپنے آخری ایام میں جائیں گے، یا کوئی آٹو بایوگرافی لکھے گا تو پھر وہ پگھل جاتا ہے دماغ ان کا، تو پھر وہ کچھ نہ کچھ سیکرٹ۔ اچھا آپ آلریڈی دیکھیں اس پر جو موویز بنی ہیں، اس پر جو ڈاکیومنٹریز بنی ہیں، کوئی بھی یہ چاہے کہے کہ نہ کہے، لیکن کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ 2 بلڈنگیں 2 جہاز ٹکرانے سے گر سکتی ہیں۔ لیکن پروفیسر صاحب، چونکہ ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ کیا امریکہ کو واقعی فائدہ ہوا 9/11 کے بعد، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پلان کیا گیا، جواز بنائے گئے، کیا اس جواز کا فائدہ ہوا امریکہ کو؟ انہوں نے ٹارگٹس تو بہت سارے اچیو کیے ہیں، انہوں نے صدام کو ایلیمینیٹ کیا، انہوں نے قذافی کو ایلیمینیٹ کیا ہے، انہوں نے اسامہ کو ہنٹ آؤٹ کیا ہے۔ وہ افغانستان میں صرف افغانیوں کو یا یہاں پر جو طالبان ہیں ان کو سزا دینے کے لیے نہیں آئے۔ تو کیا یہ دیگر جو ممالک ہیں ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اس بات کو پروو نہیں کر سکیں گی کہ یہ پلان خود CIA کا تھا؟ اس وقت امریکنز جو تھے نا وہ سول پاور تھے، ان کے سامنے کوئی دوسری طاقت نہیں تھی۔ اچھا، جو ان کے قریب ترین طاقتیں آتی تھی، فار انسٹنس UK ہے، فرانس ہے، وہ ویسے ہی امریکہ کے لائک مائنڈڈ ہیں۔ تو اب چائنا چونکہ اس نے ایک سٹانس لینا شروع کیا ہے۔ اچھا، چائنا کیوں کنسرنڈ ہے؟ چائنا کو بارڈر لگتا ہے افغانستان کا، امریکنز کا افغانستان میں آنا، آگے بیٹھے رہنا، پھر انڈیا کو دیکھیں وہ ادھر کس طرح
خوبصورتی کے ساتھ ایک مفید احمد یعنی انڈینز کے کندھوں کے اوپر وہ بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں اور ان کو ساتھ پھنساتے چلے جا رہے ہیں, ان سے بھی وہ کام لے رہے ہیں. صرف پاکستان نہیں, اب چائنا بھی ٹارگٹ ہو سکتا ہے. تو اب میں یہ جو فیوچر میں دیکھتا ہوں کہ افغانستان کے اندر جب چائنیز بھی اپنا مسل دکھانا شروع کریں گے تو پھر امریکنز کو قدرے مشکل جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے. پروفیسر مشرف صاحب کے یہ جو فیصلے تھے کہ فیسیلیٹیٹ کرنا یا آپ نے کہا اکوموڈیٹ کرنا, ہوائی اڈوں پر ایکسیس دینا, کتنا نقصان دہ ہوا پاکستان کے لیے؟ دیکھیں نقصان تو بہت ہوا ہے, نقصان بہت ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں, میں بڑا ڈیٹیل سے پوری دنیا کی تاریخیں میں نے پڑھی ہیں, مجھے اتنی بڑی کسی ملک کے اندر انٹرنل ملیٹنسی جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آئی ہے. دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی کامیابی کو بڑی نہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی میرے نقطہ نظر سے دیکھے تو پاکستان کی سلامتی کے اداروں کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ راہ کے ہوتے ہوئے, موساد کے ہوتے ہوئے, امریکنز کے ہوتے ہوئے, بلیک واٹر جیسے لوگ آئے, کتنا کچھ ہوا, IS آئی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کامیابی ہے. پرٹیکولرلی جو پچھلے 3 سال اس سے پہلے جو آرمی چیف ہمارے نے ریل شریف نے جو کچھ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ کامیابی ہے. دیکھیں پاکستان روز اول سے بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. بھارت جیسا ملک جو ایک بہت بڑا ملک ہے, ایک چھوٹا ملک ہے, دونوں نے کیسے رہنا ہے بڑا طے کرے گا. اب بڑا اگر چھوٹے کو دباتا جائے گا, مثلا آپ یہ ایک بات نوٹ کیجئے, اگر انڈیا نیوکلیئر بلاسٹ نہ کرتا پاکستان سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا پاکستان نے کیا تو پاکستان کے دیکھا دیکھی نیوکلیئر یہ نارتھ کوریا جو ہے اس طرف کی کو بھی یہ ایکٹیویٹی چلی گئی, ایران بھی ان گراؤنڈز پر سوچ رہا ہے. سو دنیا میں جو نیوکلیئر کا جو سپریڈ ہے ویپنز کا, اس کا ذمہ دار سارے کا سارا انڈیا ہے. پاکستان جب بنا تھا, پاکستان کے پہلے بجٹ میں زین میاں 70% بجٹ کا ڈیفنس پر رکھنا پڑا تھا. اٹ واز کمپلشن. جنگیں دو ہوتی ہیں, ایک وہ جو آپ خود چھیڑتے ہیں, ایک وہ جو آپ پر مسلط کی جاتی ہے. سو پاکستان شروع میں تو میں جو فیصلے وہ کیے ان کا تو ہمیں لاس ہوا. مثلا ایک جو بڑی کرٹیکل لڑائی پاکستان کامیابی سے لڑ گیا, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن پاورز کی کوشش تھی کہ وہ اس ملیٹنسی کا بہانہ بنا کے نہ تو کسی طرح پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کو وہ یہاں وہ چرا لیں, انڈو کر دیں, پاکستان سے کہیں کہ یہ آپ تو دیکھیں اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. تو وہ میں سمجھتا ہوں حالانکہ یہ ایک انویزیبل وار ہے, یہ ہر بندہ سمجھ بھی نہیں پاتا. اور یہ کیا یہ بات بھی پروفیسر صاحب درست ہے کہ 9/11 کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کی بھی ایک لہر آئی, اور اس کے بعد ہی ہمیں سب سے زیادہ دہشت گردی کا چونکہ ایک نیکسس ہوا تمام دہشت گرد تنظیموں کا انڈر TTP. دیکھیں نا پاکستان مخمسے میں آ گیا, سینڈوچ ہو گیا طالبان اور امریکنز کے. بالکل صحیح. اچھا اب یہ پہلے یہی نہیں پتا چلتا تھا یہ افغان طالبان ہیں, یہ پاکستانی طالبان آ گئے, افغانستان گروپ آ گیا, اچھا انڈینز اس کے اندر آ گئے, میلٹنگ پاٹ بن گیا. تو نقصان جو ہے وہ پاکستان کا ہوتا رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغان وار کو کسی حد تک کچھ لوگ کریڈٹ لیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس ڈیسیژن سے لے کے آج تک جو ہے ہم بھگتتے چلے آ رہے ہیں کہ جب ہم نے امریکنز کی وہ جنگ لڑی تھی نا افغان وار, جس میں پوری دنیا سے مسلمان آئے اس وقت, جس طرح میں نے آپ سے شروع میں کہا, اور پھر 9/11 پر بھی ہم نے جو شرکت کی کہ ہم بھی وہ بھی فیصلہ غلط تھا. وہ بھی فیصلہ غلط تھا. دیکھیں اب جس طرح سے آپ سعودیہ ایران کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنے, یہ آپ کی کامیابی ہے. اس سے پہلے پاکستان نے ایران طالبان کی لڑائی ہو رہی تھی, پاکستان نہ صرف نیوٹرل ہوا بلکہ اس جنگ کو بھی پاکستان نے نیوٹرلائز کیا. سو اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اچھے, مثلا آپ کا اپنے آرمی چیف کا آج کا بیان دیکھ لیں کہ ڈو مور, اب کوئی دوسرے کرے, ڈو مور از نو مور. سو پاکستان تھوڑا سا اچھا, اس میں ایک زمینی حقیقت جو ہے نا وہ چائنا کا ایز اے سپر پاور ابھرنا ہے. اب پاکستان کے اندر صرف پاکستان نہیں بولتا, چین بولتا ہے, کیونکہ چین نے آپ کو اپنا الائی, مطلب میں پورا بھی غور کروں تو پاکستان سے زیادہ اہمیت ابھی تک چائنیز نے اور کسی ملک کو نہیں دی. چلیں پروفیسر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور پروفیسر منور صابر کے مطابق ان کی اپنی رائے ہے, ایک بات اگر میں ایڈ کرتا چلوں کہ ہماری جو پولیٹیکل الیٹ ہے نا, یہ بھی کرپٹ الیٹ ہے, یہ بھی کچھ کم نہیں کرتے. یہ یہ پروفیسر اس بات سے ہم بالکل متفق ہیں کہ اگر اس وقت کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ بھی ہوتی, تو فیصلہ یہی ہونا تھا. ہم ڈکٹیٹر پر یا اب آپ دیکھیں
کہ مودی آ رہا ہے افغانستان سے, بالکل, اس نے اور جانا اس کو آپ ویلکم اس کریں, کو یار انوائٹ ویلکم کس کریں. چکر میں تو ناظرین اگر اس وقت, بالکل صحیح بات ہے پروفیسر منور صابر صاحب کی, کہ اگر اس وقت پولیٹیکل گورنمنٹ بھی ہوتی تو شاید فیصلے میں اسی طرح کے نظر آتے. اپنے پروگرام کے آغاز میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی دیکھی ہوگی, اور وہ سارا 9/11 کا واقعہ, اس کے بعد کی صورتحال جو پیدا ہوئی اسپیشلی اس خطے میں, وہ بھی ہم نے آپ کو دکھائی. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈیفنس اینالسٹ جو اس وقت کئی اہم میٹنگز میں بھی رہے, اور افغان وار اور اس کے بعد اسپیشلی 9/11 جو کہا جاتا ہے کہ اس خطے میں سب سے اہم چینجنگز لے کر آیا 9/11 کا واقعہ, ڈیفنس اینالسٹ کیا سوچتے ہیں کہ کیا واقعی یہ امریکہ, کہا جاتا ہے کہ 9/11 کے بعد جو پاکستان میں دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوئے ہیں اس کا جو مین جہاں سے سٹارٹ ہوا ہے وہ 9/11 تھا, اور آج کے دن چونکہ 9/11 پر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو جو دفاعی ماہرین ہیں, جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد پاکستان کو دہشت گردی کے میدان میں کس قسم کے چیلنجز کا سامنا رہا, یا کیا واقعی یہ بات درست ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ایک بوم ملا پاکستان میں بھی دہشت گردی کو 9/11 کے بعد. بریگیڈ صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ 9/11 کے بعد ہمیں دہشت گردی کے میدان میں بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا رہا, ہم ایک جنگ میں بھی شریک ہوئے, اس پر بھی بات کریں گے وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا, لیکن 9/11 کے بعد اس خطے کی صورتحال اسپیشلی پاکستان کی دہشت گردی میں کیا کہیں گے آپ؟ ذہن بہت بہت شکریہ. اصل میں 9/11 اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ خود 9/11 کے اوپر سہل حاصل بحث کرنے کے لیے اور اس کا تجزیہ کرنے کے لیے آپ کو بہت سارا وقت چاہیے, اس لیے کہ امریکہ میں کوئی 400 تھنک ٹینک بن گئے, اور ابھی ریسنٹلی ایک سی آئی اے کا آفسر جو ریٹائر ہوا تھا, سی آئی اے کا اسپیشل ایجنٹ تھا, اور وہ اسپتال میں ڈیتھ بیڈ پہ تھا, تو اس کا ایک کنفیشن آیا ہے, اور اس نے اس میں یہ کہا ہے کہ 9/11 واز اے فالس فلیگ آپریشن وچ واز پلانڈ بائی موساد. اس نے یہ کہا ہے کہ 9/11 سے پہلے اس بلڈنگ کے اندر ایکسپلوسو جو ہے وہ رکھ دیا گیا تھا, خود رکھا گیا تھا, جس میں موساد انوالو تھی اور سی آئی اے انوالو تھی. آپ کو پتہ ہے 9/11 جس کی پراپرٹی, وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جس شخص کی پراپرٹی تھی, وہ روزانہ وہاں پہ صبح ناشتہ کیا کرتا تھا. وہاں پہ کوئی 3,000 جیوز کام کرتے تھے, اس کے اوپر ایک ہوٹل تھا, ایک ریسٹورانٹ تھا, جس کا نہ اس نے اس دن ناشتہ کیا نہ اس دن جیوز آئے, وہ تمام کے تمام ایروناٹیکل انجینئرنگ, سول انجینئرز, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ٹیکنیکل لوگ یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ 9/11 میں جس طرح پورٹرے کیا گیا وہ چیز ہوئی نہیں تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب جو آپ نے خود فرمایا, کیا 9/11 کا واقعہ پلان کرنا صرف القاعدہ کے خلاف کارروائی کرنے کا 9/11 کے اوپر ایک فلم آئی ہے جو ہالی ووڈ نے بنائی ہے, اگر آپ نے فورن 9/11 کا نام ہے, اس کے اندر انہوں نے تمام تھیوری پیش کر دی, تمام چیزیں, تمام کانسپریسی. بنیادی طور پہ آپ کو 9/11 کو لنک کرنا ہے عراق وار سے, 9/11 کو آپ کو لنک کرنے کی ضرورت ہے جو جس وقت امریکنز نے صدام حسین کو ختم کرنے کے لیے اپنی سعودی عرب میں اور باقی جو اپنے فورسز لینڈ کی تھی. دے وانٹڈ دی فٹ آن گراؤنڈ, سو دے وانٹڈ دی فٹ آن افغانستان سوائل. اس کے لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی پریٹیکسٹ کریٹ کرنا تھا, اور جو سی آئی اے اور باقی ایجنسیز ہیں ان کا ایک پرٹیکولر طریقہ کار ہے کہ وہ پہلے کسی چیز کا تھیسز ریز کرتے ہیں, جیسے حقانی نیٹ ورک ہے, جیسے القاعدہ ہے, جیسے الشباب ہے, دنیا میں جو ٹیررسٹ تنظیم ہے, جیسے اب اپنا داعش کا آ رہا ہے. بائی دا وے ایک چیز آپ کو ذکر کرتا چلوں, داعش کا ایک ریسنٹلی کمانڈر پکڑا گیا ہے, حفظہ بن حفظ کچھ کا نام ہے, وہ اوریجنلی وہ موساد کا اسپیشل ایجنٹ ہے, اور اس کا نام بھی آ گیا ہے نیٹ پہ بھی اور باقی جگہوں پہ بھی, کیا اس کا نام ہے. تو داعش جو کریشن ہے وہ ہے سی آئی اے کی. داعش کے 10,000 لوگوں کو جارڈن میں ٹرین کیا گیا تھا, داعش کو سی آئی اے نے سپورٹ, اس کے اندر تمام کا تمام موساد کا ایلیمنٹ ہے, اور یہودی ہیں جو مسلمانوں کے تیسرے میں لڑ رہے, مسلمانوں کے بھیس میں, مسلمانوں کا جو ان کا خلیفہ تھا جس کو کہتا تھا اوپر, اس کے آپ بیک گراؤنڈ اٹھا کے دیکھ لیں. اس کا جو اسلحہ جتنا چھوڑا تھا امریکن فورسز نے عراق سے وڈرال کے بعد, وہ تمام کے تمام داعش کے قبضے میں گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب WMDs کیا وہاں پہ مل گیا, اب سر چلکوٹ انکوائری آئی ہے, کوئی وہ 10,000 پیجز تھی, جس نے کہا ہے کہ صدام حسین کے بعد ویپن آف ماس ڈسٹرکشن تھے ہی نہیں,
ویپن آف ماس ڈسٹرکشن تو نارتھ کوریا کے پاس ہے نا, تو امریکہ جائے آج نارتھ کوریا پر اٹیک کرے, لیکن جن کے پاس ایکچوئل ویپن آف ماس, ادھر امریکہ اٹیک نہیں کرے گا. جہاں پہ نہیں تھے انہوں نے تیل کی دولت کو چوری کرنا تھا, عراق پہ حملہ کر دیا. اسی طرح انہوں نے 9/11 کرنا تھا تاکہ دنیا میں وہ مسلمانوں کے خلاف ایک تھیسس ڈیولپ کر سکے. اور آج ٹرمپ کی جو اسپیچ آئی ہے اس نے یہ اس پہ مہر لگا دی ہے اس چیز پہ کہ بش اوباما جنہوں نے اس خطے اس دنیا میں دہشت گردی کو فائننس کیا, دہشت گردی کو سپورٹ کیا, دہشت گردی کو امپورٹ کیا مسلم کنٹریز میں, آج ٹرمپ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے اور فردر تصدیق کی تھی جب اس نے سعودی عرب میں جا کے 43 ملکوں کے سربراہوں کے درمیان کھڑا ہو کے اسلامک ٹیررزم کا نام لیا تھا. اس کو کرسچن ٹیررزم نہیں آتا, اس میں روہنگا نظر نہیں آتے جو آج برما میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اس سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ آپ نے سنا کہیں پوری دنیا میں. بات یہ ہے کہ 9/11 ایک تھیسس تھا بذات خود, اور اس کا مقصد ہی تھا کہ افغانستان اور اس کے لنک پاکستان اور باقی علاقوں میں صومالیہ اور آل دیٹ, وہاں ایک ایلیبائی کریٹ کیے جائے, ایک ایکسکیوز کریٹ کیا جائے, ایک وجہ کریٹ کی ہے, ایک ریزن کریٹ کیا. وہ ریزن کتنا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کامیاب ہوا اس ریزن کو ڈیولپ کرنے؟ امریکہ نے دہشت گردی تو پھیلا دی. دیکھیں نا, ایک نام چومسکی کا بہت بڑا آرٹیکل آیا تھا, بڑا مشہور آرٹیکل تھا, جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ آنے والے دور, یہاں سے 10-15 سال پہلے کی بات ہے, آنے والے دور میں جتنے یہ مسلم اسٹیٹس ہیں یا جتنی چھوٹی اسٹیٹس ہیں, اس نے کہا تھا, مسلمانوں کا پرٹیکولر نام نہیں لیا تھا, ان تمام کے جو یہ چونکہ نیشن اسٹیٹس ہیں, ان کی جیوگرافیکل باؤنڈریز ہے, ان کی جیوگرافیکل باؤنڈریز کو ختم کر کے ان کو ریجنز میں کنورٹ کر دیا جائے گا. یعنی یہاں پہ کوئی بارڈر نہیں ہوگا, کوئی چیک پوسٹ نہیں ہوگی, کوئی فوج نہیں ہوگی. اب آپ عراق سے اور سیریا تک کا کینوس دیکھ لیں آج کیا ہے. تو یہ جو وجہ تھی 9/11 بنیادی طور پہ وجہ تھی دہشت گردی دنیا میں اور خاص طور پہ مسلمان ممالک میں پھیلانے کی بنیادی وجہ 9/11 کا واقعہ کرانا تھا تاکہ اس سے ایک تھیسس ڈیولپ ہو. اب آپ مجھے بتائیے یہاں پہ لاجیکلی مجھے بتائیے 9/11 میں جو لوگ انوالوڈ تھے, کیا وہ افغانی تھے, کیا وہ پاکستانی تھے, کیا وہ صومالین تھے؟ وہ تو سارے عربس کے تھے. تو عرب میں تو ابھی جا کے وہاں پہ سعودی عرب میں باقی اور اس کے بعد جو بریگیڈ صاحب اسامہ کے خلاف کاروائی والی ایک پکچر ہمارے سامنے آئی اور کہا گیا کہ القاعدہ کو صرف 9/11 کی وجہ سے ٹارگٹ, تو وہ ساری پھر ایک پکچر یہ بہت بڑی تھیوری ہے جو آج سے کوئی 20-25 سال میں ثابت ہوگی کہ اسامہ واز آلسو اے فالس فلیگ آپریشن. آپ وہ مووی نکال کے کسی ٹائم پہ دیکھیے جس میں اسامہ کی تصویر سائڈ پوسٹ پہ دکھائی اور اس کا کان دکھایا گیا, آپ اس کے کان کا سائز اور اسامہ کے کان کا سائز نکال لیجئے, اگر وہ میچ کر جائے تو اسامہ وہاں پہ تھا, اگر اسامہ وہاں پہ تھا تو اس کو دکھایا کیوں نہیں گیا؟ یہ تو کہا جاتا ہے کہ اسامہ تو اس سے کئی پہلے اسامہ بنیادی طور پہ ڈائلیسس کا پیشنٹ تھا, اور وہ کئی پہلے اس کے لیے اب نیٹ پہ موجود ہے کہ جرمن 2 کمپنیاں تھیں جنہوں نے ڈائلیسس مشینز جو ہیں وہ افغانستان میں ڈیلیور کی تھی اسامہ کے لیے. بہرحال یہ چیزیں ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ سچ ثابت ہوں گی کہ امریکہ کس طرح فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے. یعنی دیکھیں نا, پچھلے سالوں میں امریکہ نے مختلف جگہوں پہ 30 جنگیں کی ہیں مختلف پریزیڈنٹ سے. ان کا اثر کیا ہوا ہے؟ کیا اس سے دنیا میں دہشت گردی کم ہوئی ہے؟ اب جو 9/11 کے بعد تورا بورا کیا گیا تھا یا وہاں پہ جس طرح لوگوں کو اور پاکستان میں ایکسیس دی گئی, ہوائی اڈے دیے گئے, اس کے بعد ہی سارا یہ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا, تو ایک ریزن انہوں نے وہ ریزن انہوں نے کریٹ کیا کیونکہ امریکہ سپر پاور ہے. وہاں پہ یہ حادثہ ہوتا نظر آیا, لوگ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جی سامنے نظر نہیں آ رہا, حکومتیں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتی کیونکہ اگر آپ ڈینائل موڈ میں جائیں, یا خاص طور پہ اگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر مسلم ممالک یا پاکستان 9/11 کے ڈینائل موڈ میں جائے تو ان پہ الزام یہ لگے گا ایک تو دہشت گردی ہو رہی ہے, ہمارے لوگ مر رہے ہیں اور آپ مان نہیں رہے. ہم نے کیسے ہینڈل کیا, کیونکہ ہم ہمیشہ اپنی فارن پالیسی, پاکستان نے 9/11 کے بعد کی سچویشن کو خود ہینڈل کیسے کیا, آپ سمجھتے ہیں بہتر کیا؟ پاکستان کے بعد 9/11 کے بعد پاکستان کے اوپر جو ڈیمانڈز تھی وہ بہت زیادہ تھی. جنرل محمود اس زمانے میں جو عیسائی چیف تھے وہ آپ کو پتہ ہے وہ اسٹیٹس میں ہی تھے, اور وہاں پہ ان کو بلا کے ان کو ایک لسٹ پکڑائی گئی تھی, اور اس کے بعد پرویز مشرف سے بات چیت کی گئی تھی. اور پرویز مشرف کا لاجک یہ تھا, بعد میں آیا کہ اگر ہم ان کو اڈے نہ دیتے یا اگر ہم ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کرتے تو وہ انڈیا چلے جاتے, ہمارے اوپر فلائی اوور کرتے, اس طرح کرے. لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت 9/11 افغانستان پہ حملہ ہوا, میں اب 9/11 نہیں بات کر رہا, میں اب افغانستان پہ حملے کی بات کر رہا ہوں. افغانستان پہ جس طرح حملہ ہوا اور جس طریقہ کار سے کیا گیا, اس میں افغانستان کے حملے کے اوپر یہ خطرہ پاکستان میں پیدا ہو گیا تھا. جو سوچ رکھنے والے لوگ تھے کہ اس کی پلفریج جو ہے وہ پاکستان کے اندر لامحالہ آئے گی. کیوں آئے گی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سوویت یونین کے خلاف پاکستان لڑا تھا
اور وہاں پہ امریکہ نے 30,000 مجاہدین کے نام پہ لوگوں کو بھرتی کیا تھا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جیسے امریکہ کو ضرورت تھی اپنے اس وار کو انٹرنیشنلائز کرنے کی, اس وقت انہوں نے نیو یارک میں ایک مسجد ہے فاروق مسجد کو کہتے, وہاں پہ ایک ٹریننگ سینٹر کریٹ کیا تھا, ریکروٹمنٹ سینٹر بنایا تھا وہاں, جہاں پہ وہ لوگوں کو ریکروٹ کرتی تھی سی آئی اے. اسامہ بن لادن کو انہوں نے ریکروٹ کیا, اسامہ بن لادن کو سی آئی اے نے ٹرینڈ کیا. وہاں اسامہ بن لادن کا بھائی بڑے عرصے تک آپ کو پتہ ہے امریکہ میں رہا, ان کے پیٹرونیج میں رہا. تو وہ ان لوگوں کو لے کے آ گئے یہاں پر آپ کے پشاور سے, پھر یہ آگے گئے. اور جس وقت ہلری کلنٹن کا انٹرویو موجود ہے, میں اس کو اب کیا کہوں گا, جس وقت امریکہ وہ وار جیت گیا, سوویت یونین جو ہے وہ پسپا ہو گیا, اس وقت امریکہ نے ان تمام کے تمام لوگوں کو, جن میں سے کچھ ایجپٹ سے تعلق رکھتے تھے, کچھ صومالیہ سے تعلق, کچھ اپنا جو ہے وہ عربین کنٹری سے تعلق رکھتے تھے, اور دوز پیپل جو یہاں پہ لڑنے کے لیے آ گئے تھے وہ دے ور ناٹ وانٹیڈ بائی دیئر اون گورنمنٹس. یعنی یہاں پہ کینیڈا سے ایک شخص لڑنے کے لیے آیا تھا جس کو ابو کینڈی کہا جاتا تھا. ان لوگوں نے جو مختلف ممالک سے آئے تھے, ازبکستان سے آئے تھے, چیچن آئے, انہوں نے ہمارے ٹرائبل ایریا میں رہتے ہوئے یہاں پہ تنظیمیں بنا لی. ایک تنظیم بنی IMU, ازبکستان اسلامک موومنٹ بنی, ایک الجیریا کی تنظیم بنی, ایک تاجکستان کی تنظیم بنی, ایک جو چائنا سے لوگ آئے تھے, کچھ کو یہ بھرتی کر کے لائے تھے چائنا کے جو پروونس, وہاں سے کچھ ڈسیڈنٹ سے جو بھاگ آئے تھے یہاں پہ, وہ بھی یہاں پہ رہے تھے, انہوں نے بھی تنظیم بنا لی. اب جب یہ لوگ, ان لوگوں کے پاس ویپنس تھے, ڈالرز ان کو دیے گئے تھے, یہ ہمارے ٹرائبل ایریاز میں رہ رہے تھے, انہوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے جس سے 9/11 ہوا, اور انہوں نے پاکستان گورنمنٹ کو کہا کہ ہماری مرضی کا مذہب نافذ کرو. آپ کو یاد ہوگا نیک محمد اینڈ آل دوز ایریا, ہماری مرضی کا مذہب نافذ, اسلام نافذ کرو, نہیں تو ہم آپ کے خلاف لڑیں گے. تو پرویز مشرف کا یہ فیصلہ 9/11 کے بعد کہ امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے یا ایکسیس دی جائے, ہوائی اڈے دی جائیں, کتنا صحیح تھا؟ اس کو لنک کروں گا. پہلے چونکہ ہم دو چیزیں پہلے لڑ رہے تھے, پہلے یہ چیزیں چونکہ یہاں پہ موجود تھی اور ایک گراؤنڈ موجود تھا, اور ان تمام کو سپورٹ حاصل تھی سی آئی اے کی. یعنی القاعدہ, یہ پاکستان کی تحریک طالبان جس طرح ریز ہوئی ہے, جو ان کے پاس کیونکہ میں اس کا ڈائریکٹ وٹنس, آئی واز ڈائریکٹر کاؤنٹر ٹیررزم. ان کے پاس جو ہمیں رپورٹس آتی تھی کہ ان کے پاس جو ویپنز تھے, ان کے پاس جو اسلحہ تھا, ان کے پاس جو پیسہ تھا, جو ڈالرز تھے, تحریک طالبان پاکستان کے پاس وہ کسی اور سے نہیں مل سکتے تھے. تو دوز ور سپلائڈ بائی سی آئی اے ٹو فائٹ اگینسٹ پاکستان فورسز. اس میں امریکہ نے یہ جنگ پہلے سے شروع کر دی. تو یہ میرا مطلب تھا کہ یہ ہمارے اوپر اس کا ایفیکٹ آنا تھا, اس لیے پاکستان نے پھر وہاں پہ آرمی اپنی موو کی, اور وہاں پہ نیک محمد کے خلاف جو. اب اس میں آپ نے جو دوسری بات کی ہے وہ ہے پرویز مشرف کی پالیسی. میرا خیال پرویز مشرف کی پالیسی جو انہوں نے اس وقت ایکسیپٹ کی تھی, وہ اس میں بہت سارے لوپ اور بہت سارے ڈیفیکٹس تھے. ہم اگر ان کا ساتھ بھی دے رہے تھے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز اے اسٹریٹجک کانسیکوینسز, ایز اے ٹیکٹیکل کانسیکوینسز, پرویز مشرف نہ ہوتا, کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ بھی ہوتی تو وہ بھی یہی کرتے. اب تو جو لوگ کلیم کرتے رہے, لیکن آپ کو خود لیڈرشپ کا پاکستان ہے تو وہ بھی ساتھ دے دی. لیکن اس میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا, وہ پالیسی ہونی چاہیے تھی جو جنرل ضیاء الحق نے اڈاپٹ کی تھی, جس وقت ہم سوویت یونین کے خلاف امریکن سی آئی کے ساتھ ISI مل کے لڑ رہی تھی, اور میں نے آپ کہا ہم مجاہدین آ رہے تھے اور افغانستان میں لڑنے جا رہے تھے. وہ ٹائٹ پالیسی ہونی چاہیے تھی, جس کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ ڈیلیور کرنا ہے وہ CIA ISI کو ڈیلیور کرے گی, اور ISI آگے جو افغان ریزسٹنس گروپس ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرے گی. اس میں ہوا یہ کہ ان کا وہاں پہ بہت چھوٹا سا ایک اسمال اسٹیشن تھا, اور وہ ایک نیٹ ورک جو تھا وہ موجود نہیں تھا. پرویز مشرف نے ایک طرح سے, ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا اتنا بڑا روڈ نیٹ ورک استعمال ہوا, آپ یقین کیجئے $1 بھی وہ پے نہیں کرتے تھے. اس کے بعد آپ کے پورٹ فیسیلیٹیز, اس کے بعد آپ شمسی ایئر بیس جو آپ نے دیا. ہم یعنی امریکنز خود کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے جب پرویز مشرف صاحب نے ہماری ساری 7 کی 7 ڈیمانڈ مانگی. یہاں پہ وہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے ایک غلط پالیسی تھی جو ہم نے اڈاپٹ کی. اب جب 9/11 ہوا تو اس میں یہ جتنے ڈسیڈنٹ گروپس تھے پاکستان کے اندر, چاہے جیش کہہ لیں, چاہے لشکر جنگوی کہہ لیں, چاہے 313 بریگیڈ کہہ لیں, یا پنجابی طالبان کہہ, ان سب کا 48 آرگنائزیشن تھی جن کا نیکسس ہو گیا تحریک طالبان کے اندر. نیچرلی جب ان کا نیکسس ہوا اور ان کو سپورٹ حاصل تھی انڈیا کی, را کی, ان کی CIA کی, ان کو سپورٹ حاصل تھی زیادہ تر NDS افغانستان کی, تو ان کے پاس دولت بہت زیادہ آ گئی. یعنی ایک آپریشن کرنے کے $2,000 سے $3,000 ایک بندے کو دیے جاتے تھے. یہ تو ریکارڈ کی بات ہے نا, یہ تو کتابوں میں موجود ہے, ہم کوئی کانسپریسی تھیوری تو نہیں کر رہے. تو اب یہ جب چیز ہوا تو 9/11 کے بعد جب یہ نیکسس ہوا افغانستان میں آپریشن کی وجہ سے, اور اس کا پاکستان کا نقصان. میرے صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین
ब्रिगेडियर गजनफर तफसीली बयान डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर गजनफर से बात कर रहे थे, और जो 9/11 के बाद की सिचुएशन है जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ी, स्पेशली जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो फैसले थे उस वक्त के, उस पर तफसीली गुफ्तगू की। सलमान आबिद साहब से पूछेंगे कि 9/11 की हकीकत क्या है, जिस पर आज हम एक स्पेशल अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, और स्पेशली उसके बाद जो पाकिस्तान को जितने चैलेंजेस का सामना रहा, पाकिस्तान के उस वक्त के फ़ैसले, और आज जब हम बात करते हैं अमेरिका को नो मोर की, तब हमें 2001 में क्या फ़ैसले करने चाहिए थे जो आज हम 16 साल बाद वो फ़ैसले कर रहे हैं। सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 9/11 की हकीकत आपकी नज़र में क्या है, चूँकि उस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज़ बन चुकी हैं, मूवीज़ आ चुकी हैं, कई दफ़ा लिखा जा चुका है, उस पर हकीकत क्या है? दुनिया में कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसके बारे में रायमा जो है वो तकसीम ही रहती है, और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इसलिए मेरे नज़दीक 9/11 का जो वाक़या है ये एक डिवाइडेड ओपिनियन के साथ मौजूद रहेगा। कुछ लोग उसके बारे में कुछ पेश करेंगे, कुछ लोग उसके बारे में कुछ पेश करेंगे। कई कंट्रोवर्सीज भी है ना, तो कुछ के पास कुछ एविडेंस है, किसके पास कुछ एविडेंस है। लेकिन 9/11 का जो वाक़या है, मैं अगर जो उस वक़्त की बैकडोर डिप्लोमेसी में एक मशहूर करैक्टर थे नाइक साहब, उनकी अगर हम बात करें तो वो ये कहते हैं कि ये बहुत पहले प्लान्ड हुआ था अमेरिका के अंदर, और उसके मकसद ये था कि उसको बुनियाद बनाकर आपने वॉर ऑन टेररिज्म को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ना है, और कुछ मुल्कों को टारगेट करके उस सारे अमल में उसको शामिल करना है, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज को। स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़ को। इसलिए एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी ये चलती है कि जो 9/11 का इंसिडेंट है ये एक प्लानिंग के तहत हुआ, और आप देखिए कि इसी प्लानिंग के तहत आपने 57 के करीब मुल्कों को उस आलमी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी जंग की मुहिम का हिस्सा बनाया, और उसमें आपने वो फियर क्रिएट कर दिया कि अगर आप इसका पार्ट नहीं बनेंगे तो फिर आप भी महफूज नहीं रहेंगे। और हमारे जैसे कमज़ोर मुल्कों को तो उन्होंने कहा कि यू हैव नो ऑप्शन, आपने ये तय करना है आप हमारे साथ हैं या हमारे साथ नहीं हैं। तो ऐसी कमज़ोर रियासतें, कमज़ोर रियासत से मुराद ये कि जिनकी इकॉनमी कमज़ोर हो, फिर उनके पास चॉइसेस कम होती हैं, इसलिए हम उसका हिस्सा बन गए, एक बात। अब दूसरी बात यह कि इसका बेनिफिशरी कौन हुआ इस पूरे वाक़े का, तो उसमें भी हमें लगता है कि अमेरिका ने जिस तरह से अपनी हेजमनी पूरी दुनिया में क्रिएट की, आज वो एक लीडिंग रोल के तौर पर वॉर ऑन टेररिज्म को लीड कर रहा है, और उसका असला दुनिया भर में बिक रहा है, और जिन मुल्कों को वो टारगेट करना चाहता है उसमें वो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को बुनियाद बनाकर वो ले आता है, और उसकी बुनियाद पे वो आगे जा रहा है। तो हमें तो उसका बेनिफिशरी भी एक सतह पे अमेरिका नज़र आता है। फिर दूसरी सतह पे ये देखिए, हमें ये भी नज़र आता है ये जितने मिलिटेंट्स हैं और जितने भी टेररिस्ट फोर्सेस जिनको आज हम कहते हैं, ये बने कैसे हैं, इसके पीछे भी हमें अमेरिकी पॉलिसियों का रद्द-ए-अमल नज़र आता है। नॉम चॉम्स्की ने तो इसके ऊपर इतना कुछ लिख दिया है कि ये सारा जो है अमेरिकी पॉलिसियों का रिएक्शन है। और ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और जब हम सलीबी जंग की बात करते हैं तो ख़ास तौर पे जो मुस्लिम दुनिया उनको टारगेट किया गया। अब आपको मैं मिसाल बताता हूँ, एक्सट्रीमिज़म तो देखिए हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत है, मोदी के आने के बाद क्या कुछ नहीं हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन उसकी एक्सट्रीमिज़म दुनिया में चैलेंज नहीं हो रही, उसकी एक्सट्रीमिज़म को लोग जो है वो अमेरिका चैलेंज नहीं कर रहा। अगर हमारे यहाँ मज़हब की बुनियाद पे एक्सट्रीमिज़म हो रही है, थोड़ी देर के लिए मान लें, तो हिंदुस्तान में मोदी क्या कर रहा है, उसने एक सेकुलर रियासत को एक हिंदुआता रियासत में तब्दील किया है, लेकिन वहाँ कोई बात नहीं कर रहा। तो इसका मतलब हुआ कि ये सिलेक्टिव मॉडल्स हैं जो हमें मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर दिखाते हैं। आपने अगर वो कॉलिन पॉल की किताब पढ़ी हो, उसमें वो लिखते हैं कि हमें जो इन्फॉर्मेशन इराक के हवाले से दी गई वो सारी की सारी मिसलीडिंग थी। अच्छा सलमान साहब, चूँकि आज हम 17 साल बाद ये बात कर रहे हैं, और हमारे जितने भी प्रोग्राम के भी पार्टिसिपेंट्स, और कई जगह पर ये बात हो रही है कि आपने भी फरमाया कि दो राय हैं, कोई कहते हैं प्लान खुद किया, कोई कहते हैं, अगर हम मान लें कि ये वाकई दहशतगर्दी का एक हमला था, कार्रवाई थी, और अमेरिका उसकी जद में आया, तो आपको लगता है कि मतलब चूँकि आपने भी फरमाया कि प्लान हुआ और उसके बाद एक जवाब बनाया गया मुस्लिम कंट्रीज में, और सब लोग ये कमोबेश यही बात कर रहे हैं, क्या आप लोग क्यों समझ नहीं रहे कि अगर ये वाकई ऐसा हुआ तो ये क्या प्लान नहीं हो सकता था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला, 2 प्लेन्स आते वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराते, क्या ये प्लान नहीं हो सकता था? ये क्यों इस जवाब को कम नंबर दिए जा रहे हैं कि ये रियलिटी में दहशतगर्दी की एक कार्रवाई थी? नहीं, देखिए कार्रवाई तो उन्होंने की है, उसको आप एक जिसने भी कार्रवाई की है उसने इसी कॉन्टेक्स्ट को तो क्रिएट किया कि उसने टेररिज्म की है, उसने दहशतगर्दी की है। सवाल सिर्फ ये हो रहा है कि उसका पायलट जो है वो किसने तैयार किया है, क्या वो दहशतगर्दों के हाथ से तैयार हुआ है या खुद उनका है, इस पे बहस है ना। टेररिज्म तो हो गई, उसने तो पूरी दुनिया को हिला दिया जो अमेरिका के अंदर हुआ। तो बुनियाद ये हो रही है कि उसकी हिकमत अमली किसने की है, अमेरिका ने खुद की है, उनकी एजेंसियों ने की है,
یا یہ دہشت گردوں نے خود کیا. اس پہ میں نے کہا کہ رائے عامہ تقسیم ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہوں کہ ہم یہ مان لیں کہ یہ دہشت گردوں نے کیا. بالکل صحیح. میں اس پہ ہم چلتے ہیں, دہشت گردوں نے کیا. اب سوال یہ کہ اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف پاکستان ہی کیوں نشانے پر ہے؟ اس میں تو پھر آپ کو سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا نا. اب یہ جو کل جو کانفرنس ساؤتھ افریقہ میں ہوئی ہے اس میں جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا پاکستان کو, سوال میں نے وہ آپ سے اٹھایا کہ کیا ہندوستان کے اندر ایکسٹریمزم نہیں ہو رہی, کیا افغانستان سے ایکسٹریمزم نہیں ہو رہی, کیا فرانس میں جو اس وقت ایکسٹریمسٹ ہو رہے ہیں وہ کون ہے, سب سے جو برطانیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے, یورپ میں ہو رہی ہے, جو کچھ اٹلی میں ہو رہا ہے وہ کیا ہے. اچھا یہ جو ٹیررزم ہو رہی ہے یہ ہمارے مدرسے کے لوگ تو جا کے نہیں کر رہے ہیں, یہ وہاں کی یونیورسٹیز کے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو یہ جو چیزیں کریٹ ہو رہی ہیں اس کو لیڈ کرنے کے لیے, اس کو ڈیل کرنے کے لیے امریکہ سمیت باقی جو اتحادی افواج ہے وہ کیا کر رہی ہیں. انہوں نے ایک نمونہ میں افغانستان میں دکھایا جو فیلئر کی بنیاد پر آیا. سو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اس کو مان بھی لیں تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ تھریٹ جو ہے یہ ایک جینون تھریٹ ہے اور اس میں سب دنیا کے ممالک نشانے پر ہیں, اور اس میں پاکستان سے بھی اسی طرح کی کولیبریشن چاہیے جیسے پاکستان کو امریکہ سے کولیبریشن چاہیے, جیسے پاکستان کو ہندوستان سے کولیبریشن چاہیے, جیسے پاکستان کو افغانستان سے کولیبریشن چاہیے. یہ نزلہ صرف پاکستان پہ کیوں گرایا جا رہا ہے کہ شاید ہم ہی صرف ٹیررزم کے جو ہے نا وہ منبع ہیں, باقی سارے جو ہے نا وہ نان ٹیررسٹ کانٹیکس میں ہے, صرف ہماری ریاست جو ہے نا وہ ٹیررسٹوں کو سپورٹ کرتی ہے, باقی کوئی نہیں کرتی. اب یہ جو القاعدہ ہے, یہ جو داعش ہے, یہ کہاں سے وجود میں آئی ہیں؟ یہ پاکستان سے تو نہیں بنی نا, ان کو تو بنایا گیا وہاں سے. اور یہ اسامہ بن لادن تو پہلی افغان وار میں امریکہ کے اتحادی ہوتے تھے جو پہلی ہوئی تھی. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں خود CIA نے ان کو ٹرین کیا. اچھا اس میں داعش میں جو لوگ آئے وہ کون لوگ آئے, ان کو کون یہ لاجسٹک سپورٹ دے رہا ہے, کون ان کو ٹیکنیکل سپورٹ دے رہا ہے, کون ان کو کمیونیکیشن سپورٹ دے رہا ہے, کون ان کو جدید اسلحہ دے رہا ہے, کون ان کو ٹرانسپورٹیشن سسٹم دے رہا ہے. یہ تو بڑی طاقتوں کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اب یہ بڑی طاقتیں جو ہم لڑ رہے ہیں وہ بھی اس کے بھی بیک گراؤنڈ میں یہی طاقتیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ بڑی طاقتیں اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی اور صرف نزلہ پاکستان پہ گرا رہی ہیں, مثلا طالبان سے نیگوسیشن میں ان کو ناکامی ہے امریکہ کو اور افغانستان کو, ملبہ اس کا پاکستان پر ہے. ٹھیک ہے, افغانستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے داخلی سطح پہ, وہ نزلہ ہم پہ گر رہا ہے کہ جی ہم سارے کر رہے ہیں. کیا پاکستان کو واقعی میں 9/11 کے بعد سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہوا؟ چونکہ ہم تو ہمارے ملک میں تو یہ حملہ نہیں ہوا تھا, لیکن کیوں بعض لوگ یہ کہتے ہیں, اسپیشلی جو ڈیفنس انالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا. لیکن بات یہ ہے وہ اس میں آپ پرویز مشرف صاحب کی پالیسیز کو ایڈ کر لیجئے گا. پہلے بات جتنی وار اینڈ ٹیررزم یہاں پہ ہوئی ہے 9/11 کے بعد 9/11 کے بعد 50,000 تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا سویلین مرے ہیں, اس سے زیادہ. بالکل صحیح. پھر فوجی مرے ہیں, سیکورٹی فورسز کو مرے ہیں. مجھے بتائیے اتنی بڑی لڑائی میں اتنے بڑے لوگوں کا مرنا کون سی دنیا کی وار میں, سوائے جو بم بلاسٹ وہ ایکسیڈنٹلز ہوئے ہیں, ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں, ان سے ہٹ کے کہاں ہوئے؟ کہیں بھی کوئی مثال نہیں. اس کے مقابلے میں جو ہماری اکانومی کولیپس ہوئی ہے سب سے زیادہ ہمیں جس کا نقصان ہوا فائنینشلی, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ جو سائیکولوجیکل ہم نے اس کی قیمت پے کی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہم کریٹ نہیں کر سکے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے تو اس میں کوئی دو آرا نہیں لگتی کہ پاکستان ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہو کے امریکہ کا اتحادی سب سے مین پارٹنر ہو کے سب سے زیادہ پرائس بھی اس جنگ کی ہم نے پے کی, لیکن ہماری پالیسیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہی ہم بھی جو ہے نا دنیا کے سامنے جو ہے ایک تماشا بنے ہوئے. مطلب وار اینڈ ٹیررزم ہم ڈیل کر رہے ہیں, ہم دنیا کی لڑائی بھی لڑ رہے ہیں, دہشت گرد بھی ہمیں کہہ رہے ہیں, سب سمجھا رہے ہیں. کوئی ہندوستان کو نہیں کہہ رہا, کوئی افغانستان کو نہیں کہہ رہا, کوئی کسی کو نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا یہ پاکستان ہمیں کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح. تو ہم اپنی فورن پالیسی کی وجہ سے, اپنی سفارتکاری کی ناکامی کی وجہ سے, اپنی ڈپلومیسی کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں. اب اس میں آ جائیں جنرل مشرف صاحب بھی ہیں, اس میں زرداری صاحب کا دور بھی آتا ہے, اس میں خواجہ اب یہ جو ہماری اس وقت کی حکومت ہے وہ بھی آتے ہیں. ابھی میں ریسنٹ واقعہ آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو کانفرنس ہوئی ہے ساؤتھ افریقہ میں, اس میں ہمیں پہلے انڈیکیٹ کر دیا گیا تھا کہ ہندوستان نے اس نقطے کو ایجنڈے میں شامل کر دیا ہے اور کوئی بعید نہیں کہ یہ آپ کے خلاف جائے. بالکل صحیح. ہمارے وزیر خارجہ سوتے رہے, انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی, نہ کوئی سفارتی لابی لمبائی, نہ کچھ کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ 5 ملکوں نے ہمارے خلاف فیصلہ سنا دیا. ہمارا سفارتی معاملہ نہیں ہے. ایک ایسا ملک جو وار اینڈ ٹیررزم کو لیڈ کر رہا ہے, دنیا میں اس وقت عطاب میں ہے, اس کا 4 سال وزیر خارجہ نہیں رہا. اچھا سلمان صاحب, چونکہ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور یہ سوال چونکہ بڑا اہم ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے اس میں شامل کر لیجیے. مشرف صاحب نے جو فیسیلیٹیٹ کیا, اکوموڈیٹ کیا امریکہ کو 2001 میں جب 9/11 ہوا اور اپنے ہوائی اڈوں پر بیسس پر بھی ان کی ایکسیس دی, درست فیصلہ تھا ان کا, غلط فیصلہ تھا؟ اگر درست تھا تو کیا یہ وقت کی ضرورت تھا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری ایک کمزور اکانومی تھی,
ہمارے پاس کیا حل تھا اس کے علاوہ؟ میرا ذاتی کیونکہ سب لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، حل کیا تھا اس کے علاوہ؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے اس وقت جنرل مشرف کے مقابلے میں اگر نواز شریف صاحب بھی ہوتے، فیصلہ یہی ہوتا، لیکن اس کے علاوہ حل کیا تھا ہمارے پاس؟ اس کے بعد صرف ہمارے پاس میں جو آپشن تھا کہ ہم ان کی حمایت کرتے، لیکن اپنے کارڈز جو ہیں ڈپلومیسی کے محاذ پہ، سفارتکاری کے محاذ پہ زیادہ خوبصورت طریقے سے کھیلتے، ہم اپنے اندر ایک یکجہتی پیدا کر کے بارگین اپنی زیادہ بہتر کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا ترکی نے اڈے دینے تھے، بالکل صحیح، تو انہوں نے سب سے زیادہ پیسے ان سے لیے تھے، تو ہم نے اپنی بارگیننگ پاور جو ہے نا وہ لوز کی ہے، ہمیں سفارتی ہم صحیح طرح بارگین نہیں کر سکے۔ وجہ کیا تھی؟ ہمارا سول ملٹری ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا۔ اس وقت جنرل مشرف صاحب اقتدار میں تھے، سویلین جتنے بھی تھے وہ ان کے خلاف تھے، وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ملک دشمنی کی ہے، حالانکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ خود بھی ہوتے تو شاید یہ دشمنی وہ خود بھی کرتے۔ سو میرا خیال تھا کہ ہم نے اس کو سفارتی طور پہ صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا، اور یہ تو امریکہ نے خود بھی کہا نا کہ وہ جو 6 ڈیمانڈز لے کر رہے تھے ان کو خود اندازہ نہیں تھا کہ 6 کی 6 مان لی جائیں گی۔ تو وہ کولن پال نے کہا کہ جب میں ڈیمانڈ لے کے گیا کہ مان لی گئی ہے تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اگر ہماری کوئی ناکامی ہوئی ہے وہ اس فیصلے سے ناکامی نہیں ہوئی کہ ہم 9/11 کا پارٹ بن گئے، وہاں دیکھیے ہم اکیلے نہیں بنے، وہاں برطانیہ بھی بنے۔ اصل ناکامی یہ ہوئی ہے کہ ہم اس کو سفارتی معاملے میں پولیٹیکلی، انٹلیکچولی ہینڈل نہیں کر سکے، صحیح طریقے سے فائنینشلی ہینڈل نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم آج دنیا میں سب سے زیادہ عطاب کا نشانہ بن رہے ہیں۔ مطلب بہت شکریہ آپ کے وقت ناظرین۔ 9/11 پر یہ خصوصی پروگرام آپ نے دیکھا۔ پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ چونکہ آج 17 سال بیت چکے ہیں اس دہشت گردی کے بڑے واقعے میں، تمام لوگوں کی اپنی رائیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو سلمان عابد صاحب نے اس کو سم اپ کیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے کہ اس کے حق میں بھی لوگوں کی رائے اور اس کے خلاف بھی لوگوں کی رائے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے خود بھی پلان کیا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک واقعی ایک ریئلٹی تھی، ایک دہشت گردی کی ایک بڑی کارروائی تھی۔ پاکستان، چونکہ ہم نے اپنے ملک کی بات کرنی ہے، پاکستان کو جو نقصانات ہوئے، خواہ وہ مشرف صاحب کی اس وقت کی پالیسیز ہوں، کوئی اور جب ہماری سول گورنمنٹ آئی 2008 میں ان کی پالیسیز ہوں، اور اب بھی جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے ان کی پالیسیز ہوں، پاکستان کو 9/11 کے بعد دہشت گردی کے میدان میں اور سب سے زیادہ معاشی میدان میں نقصان ہوا۔ لیکن جو ہمارے ڈیفنس انالسٹ بھی فرما رہے تھے کہ اگر یہ CIA، موساد یا کسی اور امریکہ کی ایجنسی نے ہی پلان کیا ہے تو اب میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا، اور سب لوگ ہمارے پروگرام کے پارٹیسپینٹ نے بھی یہ کہا کہ اب امریکہ کو نو مور کہنے کا وقت آ گیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب امریکہ کے مطالبوں پر ایک قومی یکجہتی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور یہ کاش یہ یکجہتی 2001 میں بھی دکھائی ہوتی تاکہ وہ جنگ جس میں ہمارا لینا دینا کچھ نہیں تھا اور ہمیں اس میں نہ دکھیلا جاتا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، زین علی کو اجازت دیں، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔